नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, दुश्मनान अहले बैत पर लानत। अभी मैं दावत खिताब देता हूँ आयतुल्लाह सैयद तत्हीर हुसैन ज़ैदी। थोड़ा सा तारुफ चाहता हूँ कि मैं इनका करवा दूँ। किबला मोहतरम जामिया बकियतुल्लाह के प्रिंसिपल भी हैं और उसके अलावा लातादाद किताबों के मुसन्नफ़ भी हैं। और तफसीर कुरान पाक भी इनकी तरफ से है और अहकाम हज किताब भी इनकी है। तो किबला तशरीफ़ ला चुके हैं, तो आप सब से इल्तमास है कि तवज्जो के साथ इनके अल्फाज को सुनिएगा, क्योंकि हमारी खुशकिस्मती है कि ये हमारे पास इतनी दूर से पढ़ने के लिए आए। खुशनुदी है मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना व नबियना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सलावत बि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हज़रत मोहतरम, हमारे ये अय्याम मुहर्रम अय्याम तरबियत हैं और इन दिनों में हमने आपको बदलना है। अगर हम हिदायत से हटे हुए हैं तो हमने हिदायत की तरफ आना है और इसका मेयार हमने कुरान मजीद को बनाना है। कुरान मजीद हमें ये इरशाद फरमा रहा है कि जिस दुनिया में तुम रहते हो, इस दुनिया में कोई भी रहने वाला नहीं है। आदम आए चले गए, नूह आए चले गए, ख़ातिम आए चले गए। जब अहमद मुरसल न रहे तो कौन रहेगा? तो ये दुनिया जो है वो आर्ज़ी है। आप देखते हैं कि यहाँ के फल जो हैं कुछ देर के बाद सड़ जाते हैं। आप देखते हैं कुछ देर के बाद दूध हमारा ख़राब हो जाता है। लेकिन कुरान मजीद ने कहा है कि नहीं, ऐसी दुनिया भी हमने बनाई है। वल आखिरतो खैरुं व अबका, कि वो आखिरत तुम्हारी बाकी भी रहेगी, यानी वहाँ की जो चीज़ तुम्हें हासिल होगी वो ख़राब होने वाली नहीं होगी, और वो है जन्नत। हम यहाँ भी फल खाते हैं, खाकर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जन्नत के फल खाकर ख़त्म नहीं होंगे। यहाँ पर हम दूध पीते हैं, दूध प्यालों में पीते हैं, लेकिन कुरान कह रहा है कि नहीं, हमने तुम्हारे लिए दूध की नहरें बनाई हैं।
यहाँ हम शहद मक्खियों के मुंह में देख रहे हैं, लेकिन कुरान मजीद कह रहा है हमने तो तुम्हें शहद की नहरों के लिए बनाया है। तो या अल्लाह, फिर हम उस तक कैसे पहुँचे? कहा घबराने की बात नहीं, दो चीज़ें तुम्हारे पास होनी चाहिए, एक कुरान और एक अली। कितनी चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास? एक कुरान और एक अली। अली आले बैत। तुम्हारे पास एक कुरान होना चाहिए और एक क्या है? आले बैत होने चाहिए। बस ये दो चीज़ें तुम्हें ले जाएंगी वहाँ तक जहाँ तक खुदावंद ताला ने हमें पहुँचाना है, जहाँ पर जवानाने जन्नत के सरदार क्या है चले गए हैं। खुदा भला करे आपका कि आपने दावत दी। यहाँ पर माशाल्लाह छोटे बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, नौजवान भी नज़र आ रहे हैं। कुरान एक पैगाम हमें दे रहा है, वो क्या कि तुम्हारे पास दुनिया भी होनी चाहिए और तुम्हारे पास आखिरत भी होनी चाहिए। यानी अगर दुनिया छोड़कर तुम आखिरत की तरफ चले जाओगे, रसूल फरमाते हैं हमें पसंद नहीं है, और आखिरत को छोड़कर दुनिया की तरफ चले जाओगे तब भी हमें पसंद नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि तुम्हारे पास दुनिया भी हो और हम चाहते हैं तुम्हारे पास क्या हो? आखिरत भी हो। लैसा मिन्ना मन तरक दीन व दुनिया, कि वो हम में से है ही नहीं जिसके पास दीन तो हो दुनिया ना हो। नहीं, हमारे पास दुनिया भी होनी चाहिए, आखिरत भी क्या है? होनी चाहिए। सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो हमें दुनिया भी सीखनी है। दुनिया बुरी चीज़ नहीं है। अगर दुनिया बुरी चीज़ होती तो अल्लाह ताला हमें दुनिया में पैदा क्यों करता? कोई नबी ऐसा है जो दुनिया में ना आया हो? बोलिए, आया है कोई नबी? हर नबी दुनिया में आया है, हर रसूल दुनिया में आया है, हर इमाम दुनिया में आया है। और दुनिया किसको कहते हैं? दुनिया कहते हैं सबसे छोटी चीज़ को। सूरज बड़ा है, दुनिया छोटी है। चाँद बड़ा है, दुनिया छोटी है। आसमान बड़ा है, दुनिया छोटी है। सबसे छोटी दुनिया के अंदर 1,24,000 अम्बिया आए। इसी दुनिया के अंदर ये अव्वल इमाम से लेकर 11वें इमाम तक आए, और इसी दुनिया में हमारे आखिरी इमाम इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ भी क्या है? इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। तो दुनिया बुरी चीज़ नहीं है। हमारे पास दौलत होना कोई बुरी चीज़ नहीं है। हमारे पास सरमाया होना कोई बुरी चीज़ नहीं है। हमारे पास महल होना कोई बुरी चीज़ नहीं है। हमारे पास सरमाया भी हो, हमारे पास महल भी हो। मुझे बताइए कि हज़रत खदीजा, उनके पास कितना सरमाया था? इतना सरमाया था कि अपने वक्त की मलिकतुल अरब कहलाती थी। अपने वक्त की मलिकतुल अरब कहलाती थी, यानी सबसे ज़्यादा ज़मींदार, सबसे ज़्यादा आपके पास ग़ुलाम, सबसे ज़्यादा आपके पास सरमाया, सबसे ज़्यादा कहते हैं कि अगर हज़रत खदीजा का सरमाया न होता तो आज इस्लाम गरीब होता। अगर आज इस्लाम अमीर है तो ये हज़रत खदीजा के सदक़े की वजह से है। यानी उन्होंने सब कुछ अपना रसूल के हवाले जो है वो कर दिया है। लिहाजा हमारे पास दुनिया भी होनी चाहिए
اور آخرت بھی ہونی چاہیے. یعنی دنیا کی تعلیم حاصل کریں تو آخری ڈگری تک، اور دین کی تعلیم حاصل کریں تب بھی ہم کیا ہے آخری جو ہے ڈگری تک ہونی چاہیے. بس ہم قرآن اور اہل بیت ان دونوں کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ لے کر چلیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، اہل بیت نماز پڑھ کے دکھاتے ہیں. قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، اہل بیت نماز پڑھ کے دکھاتے ہیں. کیسے پڑھ کے دکھاتے ہیں؟ کہ اگر ایڑی میں تیر بھی لگ جائے تو نماز میں حرکت نہیں ہوتی. آپ ایک ایڑی جو ہے نا وہ نماز پڑھ رہے تھے، جنگ کا موسم تھا، ایڑی میں آ کے کیا ہے تیر لگا اور آپ کیا ہے تڑپنے لگے. لوگ جو تھے وہ تیر نکالنا چاہتے تھے، لیکن ایسا لگتا تھا تیر نہیں نکلے گا، مولا کی جان نکل جائے گی. رسول کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے صحابی کو یہ تیر لگا ہے، یہ نکل نہیں رہا. آپ مسکرائے اور کہا تمہیں نہیں معلوم کہ علی کے ایڑی سے تیر کب نکلے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کی اذان آئے، جب علی مصلی عبادت پر کھڑا ہو جائے اور علی رکوع میں جا کر اللہ کی عظمت بیان کرے، اور جب یہ علی سجدے میں چلا جائے تو یہ تیر نکال لینا. اذان کا وقت انتظار ہو رہا ہے، اذان ہو گئی، مصلی عبادت بچ گیا، رکوع ہو گیا اور سجدے میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. تو معلوم نہیں کس طاقتور نے یہ کس طاقت سے تیر نکالا اور آپ کے جسم میں حرکت بھی نہیں ہوئی. کسی نے پوچھا یا علی، یہ تیر تو وہی ہے جس کو نکالا جا رہا تھا تو آپ تڑپ رہے تھے، لیکن اب تو آپ کے جسم میں حرکت بھی نہیں آئی. تو آپ نے جواب دیا دیکھ، میرے سجدے منافقوں والے نہیں ہیں، میرے سجدے منافقوں والے نہیں ہیں. کیوں؟ کہ میں سجدے میں کہہ کیا رہا تھا. علی کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا، اگر جھکا ہے تو اعلیٰ کے سامنے جھکا ہے. سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. علی کو کوئی نہیں جھکا سکتا، اگر جھکا سکتا ہے تو وہ خدا کی ذات جھکا سکتی ہے علیہ السلام، جو کہ اعلیٰ ہے. تو ہم ان مجالس کے اندر مرد بھی ہوتے ہیں، ان مجالس کے اندر عورتیں بھی ہوتے ہیں. بس چونکہ پہلی مجلس ہے، مجھے بھی آدھا گھنٹہ لیٹ بٹھایا گیا ہے. میں تو 1 منٹ لیٹ ہونے کے قائل نہیں ہوں، لیکن چونکہ آپ کی زیارت ہونی تھی کر دیا ہے. لیکن میں اپنے ٹائم پر اتر جاؤں گا اور وہ 10 بجے انشاءاللہ آپ کی زحمتوں کو ختم کر دوں گا. صلوات بھی دیجئے محمد و آل محمد پر. ہمارے یہاں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. جب ہم عورت کی طرف نگاہ کرتے ہیں، اس کے فرائض اپنے ہیں، مرد کے فرائض اپنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کو وہ مقام دیا ہے جو کسی نبی کو مقام نہیں دیا. عورت کو وہ عظمت دی ہے جو کسی رسول کو عظمت نہیں دی. ہر عورت کو عظمت ملی. کیسے؟ کہ انسان کی پرورش کی جگہ
اللہ نے ماں کے شکم کو بنائی. ہر نبی ماں کے شکم میں پلا, ہر رسول ماں کے شکم کے اندر جو ہے وہ پلا. حضرت مریم کا جو معاملہ ہے وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ماں کا شکم جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے. تو عورت ان مجالس کے اندر آئے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرے کہ اللہ نے میرے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے مرد سے پہلے. ہے نا ایسے؟ اگر لڑکی 9 سال مکمل کر کے 10ویں سال میں داخل ہو جائے تو نماز واجب ہو جاتی ہے. لڑکا 14 سال مکمل کر کے 15ویں سال میں داخل ہو جائے تو نماز واجب ہو جاتی ہے. بتائیے, لڑکا مرد ہے, لڑکی عورت ہے, کتنا فرق ہے؟ اتنے سال کا فرق ہے. مرد مضبوط ہوتا ہے اعضاء کے لحاظ سے, عورت کمزور ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, یہ تمہاری نگاہ میں کمزور ہے, ہماری نگاہ میں یہ وہ عورت ہے جو آگے جا کے کربلا قائم کرے گی. ہے حضرت زینب کیا ہے؟ عورت کا حصہ ہے نا. بی بی فاطمہ کیا ہے؟ عورت کا حصہ ہے نا. اسی طریقے سے جو ہیں عورت کو 3 چیزیں آنی چاہیے. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. عورت کو گھرداری آنی چاہیے. یعنی کیا مقصد؟ گھر میں ہے تو گھرداری آنی چاہیے. گھر میں رہتے ہوئے چونکہ اس نے شوہر کے گھر جانا ہے تو اس کو شوہرداری آنی چاہیے. اور گھر میں رہتے ہوئے ہی چونکہ اللہ نے اس کو اولاد دینی ہے, جب شوہر کے گھر جائے گی اولاد ہوگی تو اولادداری بھی ہونی چاہیے. بی بی کی عمر کل 18 سال تھی اور شریعت جو تھی کتنی تھی؟ اتنی بڑی شریعت کو بی بی نے 18 سال میں اپنے اوپر نافذ کیا اور نمونہ عمل بن گئی. 9 سال بیٹی کے گزارے ہیں, باپ سے سند لی ہے کہ یہ فاطمہ میری ماں ہے. کہا یا نہیں کہا؟ فاطمہ میری ماں ہے. جب شوہر کے گھر گئی ہیں تو لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار سے سند لی ہے. اور جب اولاد بنی ہے, اولاد ملی ہے, تو اولاد کو جوانان جنت کا سردار بنایا ہے. تو دیکھیے تینوں شعبے ہو گئے, نہیں شعبے ہو گئے. ہماری جو بچیاں یہاں پہ بیٹھی ہیں فخر کریں گھر کے کام کا, نہ کہ بوجھ سمجھیں گھر کے کام کو. نہیں, آپ تعلیم بھی حاصل کریں, ایسا نہیں ہے, ڈاکٹر بھی بنے, انجینئر بھی بنے, وکیل بھی بنے, لیکن کسی مقام پر یہ بات ذہن میں نہ آئے ہم ڈاکٹر بن گئے, ہم روٹی پکانے کے لیے ڈاکٹر بنے, ہم ڈاکٹر بن گئے, ہم واش روم صاف کرنے کے لیے ڈاکٹر بنے, ہم ڈاکٹر بن گئے. نہیں, مجھے بتائیے یہ بیٹیاں کتنا علم رکھتی ہیں؟ یہی 15-20 سال کا علم رکھتی ہیں نا. لیکن بی بی کتنا علم رکھتی تھی؟ حضرت فضہ سے جب کوئی گفتگو کرتا تھا وہ قرآن میں جواب دیتی تھیں. جس کی کنیز قرآن سے جواب دے رہی ہو, بتائیے اس کی مالکہ پھر کیا علم جائے رکھے گی؟ قرآن سے جواب دے رہی ہیں, اتنا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے. اتنی علم ہونے کے باوجود بھی چکیاں پیس رہی ہیں, اتنا علم ہونے کے باوجود بھی اولاد کو کیا ہے پال رہی ہیں. نہیں, ہماری بیٹیاں ایسی اس طرف نہ جائیں, یہ شیطانی راستہ ہے. ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں,
ایک رحمان کا راستہ ہے اور ایک شیطان کا راستہ ہے۔ اگر ہماری کسی بیٹی کے منہ پر جو ہے وہ یہ آ گیا ہم کیوں کام کریں؟ نہیں، ہم نے گھر کا کام کرنا ہے۔ ہاں البتہ آہستہ آہستہ ٹریننگ ہے۔ سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں، 52 اتوار ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا قاسمی صاحب؟ 52 اتوار ہوتے ہیں، ہر اتوار کو ایک کام کر لے۔ ایک اتوار کو سبزی کاٹ لے، ایک اتوار کو آٹا گوندھ لے، ایک اتوار کو، یعنی ٹریننگ ہی ہے نا۔ انشاءاللہ یہ ایک سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ گھر میں رہے گی تو آج کل تو پابندی ہے کہ 18 سال سے پہلے شادی ہو نہیں سکتی، تو کتنے ہفتے بنیں گے؟ انشاءاللہ جب گھر سے رخصت ہوگی تو یہ اس قسم کی باتیں نہیں کرے گی۔ عورت کو بڑا مقام دیا ہے، گھر کا کام کرنے میں عظمت ہے۔ رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گھر تشریف لائے، بیٹی ڈسٹنگ کر رہی تھیں۔ ڈسٹنگ کا مطلب کیا ہے؟ دیوار جھاڑ رہی تھیں، صوفے جھاڑ رہی تھیں۔ کہا بیٹی یہ جو تم عمل کر رہی ہو معلوم ہے اس کا ثواب کیا ہے؟ بیٹی کہہ سکتی تھی ہاں مجھے معلوم ہے، اتنا تو نکی کہا نہیں بابا آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہا بیٹی یہ جو تم دیواریں جھاڑ رہی ہو تمہارے نامہ اعمال میں خانے کعبہ کے جھاڑنے کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ کہاں خانے کعبہ اور کہاں گھر کی دیوار؟ تو یہ سرمایہ دار نہیں ہے ہماری عورتیں، یقینی بات ہے یہ علمی سرمایہ ان کے پاس موجود ہے۔ ایک دن آپ صحن میں جھاڑو دے رہی تھیں، پھر رسول آ گئے، کہا بیٹی معلوم ہے کہ یہ جو تم عمل کر رہی ہو اس کا کتنا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا بابا آپ بہتر جو ہے وہ جانتے ہیں۔ کہا بیٹی جو گھر کے صحن میں جھاڑو دیتی ہے وہ ایسا ہے جیسے خانے کعبہ کے صحن میں جھاڑو دیتی ہے۔ ایک دن پھر آئے، آپ برتن دھو رہی تھیں، کہا بیٹی معلوم ہے کہ اس کا کیا اجر ہے؟ آپ نے فرمایا آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہا دیکھو جب گندے برتن صاف ہو جاتے ہیں تو تمہارا نفس گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ اب بیوی تو معصومہ تھی لیکن ایک سیمپل بتایا نا کہ جب ہماری بچیاں گھر کے برتن دھوئیں گی تو ان کے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ بیٹی جو ہوتی ہے وہ باپ کے لیے بھی نمونہ ہوتی ہے، بیوی شوہر کے لیے بھی نمونہ ہوتی ہے۔ جب آپ کی شادی ہو گئی تو آپ اپنے گھر رخصت ہو گئی۔ صلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد پر۔ گھر رخصت ہو گئی، مولا علی آئے اور کہنے لگے اے رسول کی بیٹی آپ نے مجھ سے آج تک کوئی فرمائش نہیں کی، میں چاہتا ہوں آپ مجھ سے کوئی فرمائش کیجئے۔ دیکھیں کیسا۔ کہا یا علی میرے بابا نے کہہ دیا تھا کہ اپنے شوہر کو تکلیف نہ دینا، لیکن تم کہہ رہی ہو تو کہ میرے انار کھانے کو جی چاہتا ہے۔ اس وقت بھی انار قابل خرید تھا، آج بھی انار کو ہم خریدتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی قیمت ایسی ہو جائے کہ کوئی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ گھر سے چلے، گھر سے جب چلے تو بازار گئے، آپ نے 3 انار خریدے، بڑے خوش جب واپس گھر چلے تو سامنے سے ایک شخص آیا، کہا یا علی پہلی دفعہ میں سخی کے ہاتھ میں 3 انار دیکھ رہا ہوں۔ سمجھ گئے مولا، 1 انار اس کو دے دیا، کتنے رہ گئے؟ 2 رہ گئے۔
تھوڑا سا آگے چلے، کہا یا علی میں ابھی ابھی طبیب کے پاس سے آیا ہوں، اس نے کہا ہے کہ تمہارا علاج انار ہے۔ ایک انار اس کو اٹھا کر دے دیا۔ کتنے رہ گئے؟ ایک۔ تھے کتنے؟ 3۔ رہ کتنے گئے؟ ایک۔ آگے چلے تو ایک شخص نے آیت پڑھی، اما السائلہ فلا تنہر، جو سوال کرنے والا ہے اس کو جھڑکنا نہیں، اور وہ تیسرا بھی اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ خالی دامن آئے تھے، خالی دامن۔ مجھے بتائیے کیا مولا علی پر گزر رہی ہوگی؟ ہے یا نہیں؟ لا فتح الا علی پر کیا گزر رہی ہوگی؟ بہرحال خاموش خاموش گھر کی طرف بڑھتے ہیں اور دق الباب کرتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ کہا کون؟ کہا علی۔ دروازہ جیسے ہی کھلتا ہے بی بی کہتی ہیں یا علی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جو انار بھیجے تھے بڑے لذیذ تھے۔ یہ انار کہاں سے آ گئے؟ مولا سمجھ گئے کہ میں زمین پر لوگوں سے سودا کر رہا تھا، اللہ نے جنت کے انار جو ہے وہ بی بی کے پاس لے آئے۔ تو ہماری بچیاں بی بی کی سیرت پر چلیں گی تو انشاءاللہ یہ 10 دن ہیں۔ آج تو چونکہ کل میں نے جمعہ بھی پڑھانا ہے، میں نے اپنے برخوردار کو کہا ہے کہ میں نے کچھ نہیں دیکھنا، بس آپ انتظام وائنڈ اپ کریں اور گاڑی سٹارٹ کریں، اور رات کو ہم نے کیا ہے سفر کرنا ہے، کیونکہ جمعہ ایک ذمہ داری کا نام ہے۔ اگر خدا نہ کرے لیٹ ہو گئے، انہوں نے کہا جی صبح چلیں، میں نے کہا نہیں ابھی چلیں گے اور جو ہے وہ کریں گے۔ تو گویا اب جو ہے اولاد کا بی بی نے، اللہ نے اولاد جب دی تو صاحب اولاد توجہ کریں، صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ ممبر پر رسول تقریر کر رہے ہیں، ممبر پر کیا کر رہے ہیں؟ رسول تقریر کر رہے ہیں۔ تقریر کرنے کے بعد آپ گھر بیٹی کے گھر تشریف لائے۔ بیٹی نے کہا بابا جو آپ نے مدینہ کے ممبر پر خطبہ دیا ہے میں آپ کو سنا دوں؟ اب ہم جیسا دور تو نہیں تھا نا کہ خواتین پردے میں آواز پہنچ رہی ہے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ رسول چیخ چیخ کر وہ آواز اپنی بیٹی تک پہنچائیں، یہ مکروہ ہے۔ آپ نے ایسا خطبہ سنایا کہ خطبے کا نہ ایک حرف کم ہوا، نہ ایک نقطہ کم ہوا، نہ ایک لفظ کم ہوا، منو ان وہ پورا خطبہ سنا دیا۔ کہا بیٹی یہ آپ کو خطبہ کیسے معلوم ہوا؟ یہاں پر توجہ کے ساتھ والدین بیٹھے۔ کہا جب میں حسنین کو آپ کے خطبے میں بھیجتی ہوں تو میں ان کو ذمہ داری ڈال کر کہتی ہوں کہ توجہ کے ساتھ سننا اور مجھے آ کے سنانا۔ ابھی ابھی حسنین آئے ہیں اور انہوں نے یہ کیا ہے خطبہ سنایا ہے۔ تو اب دیکھیے خطبہ دینے والا بھی معصوم، خطبہ سننے والے بھی معصوم، اور جو خطبے کو دہرا رہی ہے وہ بھی کیا ہے معصوم ہے۔ اب خدا نہ کرے ایک حرف بھی چھوٹ جاتا نا تو عصمت میں فرق آ جاتا، لیکن نہیں الحمدللہ۔ تو اب ہماری بچیاں جب کسی مجلس میں جائیں نا تو ان بچیوں کو بتائیں کہ مجلس میں جو سنو ہمیں آ کر بتانا۔ اگر بچے جمعے میں جا رہے ہیں تو ان کو ذمہ دار بنا کر بھیجیں کہ جمعے میں جو تم سنو ہمیں آ کر سنانا۔ اگر ایک لفظ بھی سنا دیا، ایک جملہ بھی سنا دیا، سمجھیے کہ ایک جملہ اس کے بھی کام آئے گا اور
تو ہم دعا کریں گے انشاءاللہ کہ ہماری بیٹیوں کو بدلنے کی توفیق عطا کرے، اپنے گھر کے کام میں دلچسپی لینے کی توفیق عطا کرے۔ اور آج کل کا دن گزرا ہے، میں جب عمامہ اتاروں گا نا تو پھر سمجھنا مصائب شروع ہو گئے۔ ابھی تو میں نے عمامہ نہیں نا اتارا، یہ رسم نہیں ہے کہ جناب عالی مجلس کے اندر عمامہ اتار دیا جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ معصوم کی سیرت ہے۔ معصوم کی سیرت کیا ہے؟ جب آپ آئے ہیں نا کربلا سے لٹ کر، تو خبریں ساری پہنچ چکی تھیں کہ علی اکبر کے سینے میں برچھی لگ گئی، حضرت عباس کے بازو کٹ گئے، علی اصغر کے تیر لگ گیا، یہ سب باتیں پہنچ چکی تھیں مدینہ کے اندر۔ بس مولا نے ایک صحرا کے اندر، یہ پہلی مجلس تھی جس کا خطیب معصوم تھا، اور مجمع معلوم ہے کیسا تھا؟ ہمارے ان خواتین میں کوئی ام لیلہ نہیں ہے، ہماری خواتین میں کوئی ام فروہ نہیں ہے، ہماری خواتین میں کوئی رباب نہیں ہے، لیکن جو پہلی مجلس ہوئی ہے اس کے سننے والیوں میں ام لیلہ تھی۔ اب مجھے بتائیے کہ جب علی اکبر کی شہادت پڑھی گئی ہوگی تو ام لیلہ اسی طرح روئی ہوگی جس طرح ہم روتے ہیں؟ نہیں، بیٹے پہ رونا اور ہے، بیٹے کے مصائب پر رونا اور ہے، ہم بیٹے کے مصائب پر روتے ہیں۔ بہرحال مجلس ہو رہی ہے، ادھر علی اصغر کے مصائب پڑھے، ادھر رباب رو رہی ہے، ادھر قاسم کے مصائب پڑھے، ادھر جو ہے وہ ام فروہ جو ہے رو رہی ہیں۔ ایک شخص آپ جیسا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، مولا آپ کو سب سے زیادہ اذیت کہاں ہوئی ہے؟ آپ نے سر سے عمامہ اتارا، کہنے لگے الشام الشام الشام۔ سوال کرنے والے، تیرا یہ خیال ہے کہ یہ کہیں گے کہ کربلا میں جو کچھ ہوا؟ نہیں نہیں نہیں، کربلا میں جو کچھ ہوا وہ تو ہماری وراثت تھی، لیکن کوفہ و شام کے بازاروں میں جو ہوا وہ ہماری کیا ہے؟ وراثت نہیں تھی۔ الشام الشام الشام۔ خدا آپ کی آنکھوں کو سلامت رکھے اور آنسو ہمیں بہانے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماتم حسین۔